अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुर्रम नज़ीर चौधरी एम के मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। मुल्क की जो करंट सिचुएशन चल रही है, डिफ़ॉल्ट के अंदेशे, इस तरह की बातें की जा रही हैं हर फोरम के ऊपर। तो आज हमने एक मरतबा फिर तकलीफ़ दी सरफराज अहमद गोंदर जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, कि उनके साथ डिस्कस करते हैं कि जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन चल रही है, तो इसके अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी किस जगह पर स्टैंड कर रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो अहम चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी बात का आगाज़ करते हैं तो पहले से ही मायूसी की तरफ चले जाते हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इकनॉमी की सूरत-हाल बहुत ख़राब है। तो इस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि जितने भी लोग इस वक़्त बैठे होते हैं ये एक ना एक दूसरे को डरा रहे हैं। चाहे वो वोट लेने के लिए कर रहे हैं, चाहे लोगों से पैसा निकलवाने के लिए कर रहे हैं, चाहे इस बात पे काम कर रहे हैं किसी तरह जो है हम कोई काम निकलवा लें। जहाँ तक सूरत-हाल मुल्की ज़र्द मुबादला की है और लोगों की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में आती है जो रुक चुकी है? मसलन अगर हम कहते हैं कि जी एक आम आदमी जो 2 कश लगा लेता था और आज वो सिगरेट जो है ना वो 500 का, 700 का, 800 का हो गया। आप ओवरऑल सर्वे कर लीजिए, आपको दुकानों पे नज़र आएगा कि अगर उनकी दिन में 300 वो दे रहे थे पैकेट्स, तो अब वो 400 दे रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि जो लोग इस बात को समझते हैं कि उनकी वो ज़रूरत है, तो उन्होंने वो काम करना ही करना है। और पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इसमें हम समझते हैं कि बहुत से लोग इस किस्म के आते हैं जो गलतियाँ भी कर रहे हैं और चीज़ों को इस हिसाब से नहीं कर रहे, जिस हिसाब से होना चाहिए। तो कतई ये ना समझें कि मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। आपके कारखाने भी चल रहे हैं, आपके रोज़गार भी चल रहा है, आपकी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि चल रही हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रुक चुकी हैं। रुकने से मुराद ये कि उनके अंदर जो है ना अब काम कम हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न्स। उसमें अगर मैं बात अपनी फ़ील्ड की करूँगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से करूँगा, तो उसमें जो है ना जो टैक्सेस लगे हैं, जो चीज़ें लगी हैं, वो उसकी बुनियाद पे जो है वो सीमेंट महँगा हो गया है, सरिया महँगा हो गया है। तो जो जेन्युइन लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, जिन्होंने अपने प्रॉफ़िट को देखना है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, अच्छे लोग भी इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं और उनकी भी कोशिश यही है कि किसी तरह जो है, जो इस वक़्त सूरत-हाल चल रही है, उससे निकल आएँ। तो इंशाल्लाह हर दफ़ा पाकिस्तान निकला, इस दफ़ा भी निकल आएगा। इंशाल्लाह। तो सर, इसके साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी को डे फर्स्ट से जब से हम देख रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तौर पे आप लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, माशाल्लाह काफ़ी हद तक उसको अचीव भी किया। तो क्या जो अभी आपने कहा कि सीमेंट महंगा हो गया, इस वजह से आपने अपने प्लाट्स की रेट्स को भी रिवाइज़ कर दिया है, उनको भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है? देखें, सबसे पहले बात जो अंडरस्टैंड करने की है ना, वो आप लोगों ने करनी है और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि हमारे वो ओवरसीज़ के लोग, वो पाकिस्तानी लोग और वो जिन्होंने प्लॉट ख़रीद चुके हैं, जिन्होंने प्लॉट ख़रीदना है, उन सब को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और वो ये है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जब इब्तिदा से शुरू हुआ था, उस वक़्त जो रेट्स थे, वो हर आदमी की दस्तरस में थे। अच्छा, अब आप अगर वहाँ सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि हम उनसे लो कॉस्ट पे मौजूद हैं। हमारी आप डेवलपमेंट देख लें, हमारा काम देख लें और लोगों को जो कमिटमेंट की हुई, उसकी तकमील को देखते हुए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम अभी भी लो कॉस्ट पे हैं। और जो एक अहम चीज़ है, जो इस वक़्त मैं समझता हूँ कि वो डिस्कस हो जाए तो अच्छा है, वो ये है कि जी लोग काफ़ी तादाद में इस बात पे परेशान हैं कि जी हमने जो प्लॉट्स बुक करवाए थे, अगर वो 10 लाख के थे, तो आज वो 14 के हो गए हैं या 15 के हो गए हैं, रेट रिवाइज़ कर दिया गया है। तो देखें, रेट रिवाइज़ करने के पीछे बार-बार आपको नोटिसेस दिए गए, पैगाम दिए गए, डीलर्स ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए, अपने-अपने लोगों को इन्फॉर्म भी किया कि जो प्लॉट आज से 3 साल पहले हम दे रहे थे और ज़मीन की बाइंग हम कर रहे थे, अगर वो 5 लाख थी, 10 लाख थी, 15 लाख थी, तो आज वो उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। यानी 30 लाख हो चुकी है, 40 हो चुकी है, 50 हो चुकी है। पैसे लेना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद वहाँ प्रोजेक्ट को लोगों के सामने लेके आना था। हमने बहुत मौके दिए हैं, बहुत चांसेस दिए हैं कि आप प्लॉट की कीमत अदा करें और प्लॉट लें। कोई एक शख्स, ऐसा शख्स जिसने अपनी प्लॉट की कीमत, अगर उसने 7 लाख रुपए हमें दिए थे और 7 लाख हमने उनको टाइम पर उन्होंने हमें अदा किया है,
ہم نے کوئی سرچارج نہیں لگایا, کوئی پلاٹ کی قیمت نہیں بڑھائی, اور وہ لوگوں کو پوزیشن پہ دیا ہے. یہ ہمارے پاس مثال موجود ہے. تو اب یہ ناممکن سی بات ہے کہ جی آپ نے 3 سال پہلے ایک پلاٹ بک کرایا, اس میں آپ نے ₹1,00,000 جمع کرا دیے, 12 آپ نے دینے تھے, تو ہاؤ کین پاسبل کہ ہم اس ریٹ کو مینیج کر کے آپ کو بالکل. پلاٹ تو سر اب ان لوگوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے, یا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے, کیونکہ فلیکسیبلٹیز تو بہت زیادہ دی گئی ہیں, ہم لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے, لیکن ابھی آپ لوگوں کو کیسے ٹیکل کریں گے, کہ ان کی فائلز کو کینسلیشن میں لے جائیں گے, یا سرچارج کی مد میں ابھی بھی ان سے چارج کر کے؟ دیکھیں سرچارج کا سسٹم جو ہے نا وہ تو ہم نے کبھی بھی امپلیمنٹ کی طرف نہیں لے کے گئے, ضرور بتایا ضرور ہے کہ جی آپ پہ بنتا ہے. اب بات گراؤنڈ ریئلٹی کی ہے کہ اگر آپ ہمیں 12 کی بجائے آج آپ نے ہمیں اگر ₹20,00,000 دینا ہے جو ہم نے ریٹ ریوائز کیا ہے, تو وہ کیا آپ نے ہمیں 3 مہینے میں دینا ہے یا 6 مہینے میں دینا ہے؟ اگر آپ 3 مہینے میں دیتے ہیں ہمیں تو وہ تو سرچارج کی طرف چلا جاتا ہے نا, لیکن ہم آپ کو آگے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دے رہے ہیں. نئے ریٹ کے ساتھ ری شیڈیولنگ کر دیں گے ٹائم کی بھی, یہ ایک گڈ وہ پوائنٹ ہے. آپ کو جو ہے نا ڈیفینیٹ جو آج ہم سے پرچیز کر رہے ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے کہ جی وہ جو جنہوں نے 8 لاکھ کا لیا, آج وہ جو ہے 80,000 ڈاؤن پیمنٹ دینے کے بعد جو ہے آج پلاٹ جو ہے اگر 18 لاکھ کا ہو گیا تو ہمارے پاس آ گئیں گے جی ابھی ہم پے کرنا چاہ رہے ہیں, جی اب کام ہو رہا. تو یہ تو ناانصافی اپنے پروجیکٹ کے ساتھ بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے ٹائملی پے کیا ہوا تھا. تو جنہوں نے پے کیا الحمدللہ وہ کامیاب ہیں, خوش ہیں, اور لوگوں نے کئی لاکھ پروفٹ بھی کمایا اس پہ. ٹھیک ہے, تو بلو برڈ سٹی ایک مثال ہے اور مثال بنتا رہے گا انشاءاللہ. سر اس کے ساتھ ابھی جو کرنٹ سینیریوز ہیں, بار بار کو دھیان بھی اسی طرف آ جاتا ہے کہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, زیر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہو گئے ہیں, تو اس کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے پاکستان کا. وہ اپنی انویسٹمنٹس بھی لے کر آتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں, اور سب سے سالڈ پلیٹ فارم اسلام آباد میں بلو ورلڈ سٹی جیسے ساروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور یہ اس کی میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ورسز پاکستانی سعد نذیر صاحب پہ, نعیم اجاز صاحب پہ, ندیم اجاز صاحب پہ, آپ پہ, آپ سب لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ آپ ایسی کچھ پالیسیز لا رہے ہیں کہ کرنٹ سینیریوز کے اندر, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب کووڈ آیا تھا, سیلاب آتا ہے, کوئی بھی ایسا آتا ہے, تو بلو ورلڈ سٹی بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرتا ہے. تو اس کرنٹ کرائسس کے اندر جب اتنے ویژنری لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے کچھ سوچا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر میں بلو برڈ سٹی کے حوالے سے بات کروں نا, تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم پوری مینجمنٹ کی جو ایک ڈریم ہے یا ایک خواہش ہے کہ وہ کہ جلد سے جلد ہم پروجیکٹ کو ڈیلیور کی طرف لے کے جائیں, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ بر وقت جو ہے نا پرائز کو ادا کریں, اپنی انسٹالمنٹ پے کریں. اور ہم نے اس سلسلے میں بہت کچھ کیا, کورز ویوز بھی دیا, اس کے بعد APR بھی دیے, فائل مرجنگ بھی کی. ریزنس یہ تھا کہ جو اماؤنٹس ہمارے پاس آتا ہے جو 2 سال پہلے آ گیا ہمارے پاس, تو اس کی جو ہے نا ہم ڈیولپمنٹ کی طرف کریں, اس کی لینڈ بائنگ کریں, اور ہم آپ تمام لوگوں کو سیکیور کریں, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں, دیکھیں ایک خاندان کا ایک فرد جب ایک پلاٹ لیتا ہے تو اس کی ایک طرح کا اس نے اپنا خواب پورا کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے اس خواب کو اپنے پورے خاندان میں بتاتا ہے کہ یار میں نے یہ پلاٹ لیا. تو خاندان کے کچھ لوگ فزیکلی جا کے جب اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور 100% کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بلو برڈ سٹی پہ رہا ہے, رہے گا, اور جس کی وجہ سے آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن اس وقت جو مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ اس لیول پر ہے کہ لوگ بائنگ نہیں کر رہے ہیں. لیکن بلو برڈ سٹی میں ہماری انسٹالمنٹ بھی جا رہی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ بائنگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اوورسیز جو ہے نا ایک پولیٹیکل ایشو کو ہٹا کے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور اوورسیز میں چاہ رہے ہیں کہ ہم فزیکلی وہاں پہ کام کریں, جس کی ابتدا ہم نے کر دی ہے کہ ہم نے الحمدللہ اپنا UAE آفس جو ہے وہ کمپلیٹ کی طرف جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ہم نے ایک بڑے اچھے نامز جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا آتھورائز کیے ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری USA میں ہے, UK میں ہیں, جیسے ZMJ گروپ ہے, سردار احسن صاحب ہیں,
جو اس وقت لندن میں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی بلو ورڈ سٹی کو وہاں پہ بھی پروموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کو بھی آتھورائز کیا، الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اوورسیز، کیونکہ جب ہم اوورسیز سے ان کا ویو لیتے ہیں تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ پاؤنڈ میں کما رہے ہیں یا ڈالر میں کما رہے ہیں تو پاکستانی کنورٹ ہو کر ان کا وہ پیسہ ڈبل ہو رہا ہے یا ان کو بہتر انداز میں مل رہا ہے، جو کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد کم ہو جانا ہے. تو وہ آپ کو میں لکھ کر دے رہا ہوں اس بات کو کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ بلو ورڈ میں بھی کر رہے ہیں اور جہاں ان کو سمجھ میں آتا ہے وہاں پہ بھی کر رہے ہیں. باقی جن کو لوگ سیٹسفائی نہیں کر پاتے جن پروجیکٹس کو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوورسیز ہمارا کسی بھی لیول پر کسی بھی جگہ ان کے ساتھ اکوموڈیٹ نہیں ہوگا. انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے ایک پروجیکٹ شروع ہوا، اس کو 5 سال ہونے والے ہیں اور الحمدللہ ہم نے پروجیکٹ ڈلیور کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو پوزیشن دیا ہے. تو یہ ایک تاریخ ہے، ایک مثال ہے. ادروائز 20-25 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آج جا کے اگر کوئی پلاٹ کا قبضہ دے رہا ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات. کوئی 4-5 سال میں کسی نے جو ہے نا پلاٹ کی پوزیشن نہیں دی، الحمدللہ وہاں پہ ہمارا اسکول جو ہے نا وہ ایکٹیو چل رہا ہے، ہمارا ہاسپٹل ایکٹیو چل رہا ہے، روڈز کا انفراسٹرکچر ہمارے بن چکے ہیں. ہم وہاں پہ کمرشل پلاٹس جو ہے نا لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. فزیکلی آپ آج بھی جا کے دیکھیں تو بلو ورڈ سٹی جس نے 3 سال پہلے دیکھا تھا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بلو ورڈ سٹی والوں نے رنگ جمایا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ الحمدللہ ہمارے ان کلائنٹس کا ہے، اوورسیز کا ہے، جنہوں نے ہم پہ اعتبار کیا. ہاں، اس حوالے سے ایک چیز اور بھی میں ڈسکس کر دوں کہ ہم جتنے بھی ہیں خصوصاً جو ڈیلر حضرات ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ذریعہ ہیں، آپ کا ایک روزگار ہے، آپ کی ایک ایکسپرٹیز ہے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے. تو جو ہمارے ساتھ ہمارے نام کے ساتھ کلائنٹ جڑتے ہیں ان کو اچھی سروسز پرووائڈ کریں، ان کی پیمنٹ جو ہے نا وہ اکاؤنٹس میں آنی چاہیے. کئی ایسے مجھے کالز کرتے ہیں کہ سر ہم نے پیمنٹ فلاں اس کو دی اور فلاں کو دی تو ابھی تک ہمیں پلاٹ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا. تو آپ ذہن میں رکھیں، مارکیٹنگ جو جتنی اچھی انداز میں کرتا ہے، پروموشن جتنی اچھی انداز میں کرتا ہے، لیکن آپ پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں بلو ورڈ کا تو بلو ورڈ کا اکاؤنٹ حاصل کریں اور اس میں پیمنٹ جمع کرائیں. ادروائز آپ اپنے تعلقات پہ، اپنی کسی کی پی آر پہ یا کسی بھی لیول پہ آپ اگر کوئی پیمنٹ جمع کراتے ہیں تو وہ رسپانسبل ڈیفینیٹ وہ دونوں حضرات ہوتے ہیں. پاس پیمنٹس آتی ہیں، مارکیٹنگ کمپنی نے آپ سے فائلز پرچیز کی ہوئی ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو فائلز میں فار ایگزامپل ایم کے مارکیٹنگ نے پرچیز کی ہوئی ہیں تو وہ پیمنٹس آپ بلو ورڈ سٹی کے اکاؤنٹ میں منگوائیں یا ایم کے میں منگوائیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے اہم چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ کہ پچھلے 4 سال سے 5 سال سے ایم کے ہو گیا اور بھی جتنے لوگ ہیں ریئل اسٹیٹ والے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کوئی 50 لاکھ یا کروڑ روپے دے دیا یا 10 لاکھ روپے دے دیے تو کیا انہوں نے آگے ہم سے کچھ نہیں لینا؟ ڈیفینیٹ انہوں نے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا ریبیٹ، ایک اچھا مارجن وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی کمپنی کے اکاؤنٹ میں کسی بھی ریفرنس سے کلائنٹ جمع کروا دیتا ہے تو وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کمپنی کا ہو جاتا ہے کہ جی میرے یہ کلائنٹس جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کروا چکے ہیں، تو وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہمارا اس کمپنی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کمپنی بھی محفوظ ہوتی ہے اور کلائنٹ بھی محفوظ ہوتا ہے. ہم نے آپ کی امانت آپ کے سپرد کر دی اور ان کی امانت ہم نے ان کے سپرد کرنی ہے. آپ کس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ بلو ورڈ پہ کر رہے ہیں. پروموشن کس کی کر رہے ہیں؟ بلو ورڈ پہ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ بھی بلو ورڈ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. تو جس وقت آپ ان سے کہیں گے نا کہ جی جناب آپ چاہیں تو مجھے میرے اکاؤنٹس میں پیمنٹ کروا دیں اور آپ چاہیں تو آپ بلو ورڈ کے اکاؤنٹ میں کروا دیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں بلیو کریں اگلے 2 منٹ میں وہ بلو ورڈ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دے گا. آپ اپنا جو ہے نا، میں اسپیشل فیورز ہیں میرے ان کے لیے کہ کوئی بھی اگر آ کے کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ اکاؤنٹس میں پیمنٹ جمع کرائی تھی اور اس کو جو ہے نا آپ ہمیں کیش وڈرا کر دیں یا آپ ہمیں فائلز دے دیں یا بکنگ کر دیں، تو اس کو اسی وقت جو ہے نا اس کا وہ ہم کمپلیٹ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. تو سر اس کے اندر ابھی جیسے اے پی آر والی سروسز ہیں، کلائنٹس اے پی آر کے تھرو انسٹالمنٹ جیسے جمع کرواتے ہیں، تو وہ بھی فیسلٹیز کو ہم بلو ورڈ سٹی کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج کر کے کر سکتے ہیں. جیسے بھی ایک کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے میں نے 5 اے پی آر لگوانے ہیں، تو 5 اے پی آر کی اماؤنٹ بھی ہم لگوا سکتے ہیں بلو ورڈ سٹی کے اکاؤنٹ میں؟ بالکل لگوا سکتے ہیں، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وہ لگوا سکتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں میری بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہی لیے ہم نے بہتر انداز میں نا دی ہوتی ہیں کہ آپ جیسے دوست ہیں جن کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا ہم سے 10 لاکھ کا کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، ایک آدمی کو 50,000 کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ بیٹھے نا آپ لوگوں، اس لیے تو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. آپ کے ساتھ 10 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں.
بیسک کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس وقت اگر 20,000 کلائنٹ ہیں تو کیا 20,000 کلائنٹ کو ایک بلو ورسٹی کیسے مینج کرے گا؟ اس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ لوگ ہیں. وہ ہماری ان ساری چیزوں کو، ہمارے انٹرویوز کو، سائٹ کو، ان ساری چیزوں کو ڈے بائی ڈے وہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں، پالیسیز بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل جل کر ہوتی ہے. سر تو بھی سائٹ کا وزٹ کب کروا رہے ہیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنا کچھ ہو چکا ہے، ہم لوگ تو وٹنس کرتے ہیں، تقریباً دوسرے یا تیسرے دن سائٹ وزٹس کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں کبھی ہمیں سائٹ دکھائی. میں بالکل اگر پرسنلی آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ وزٹ کرنا ہے تو میں الحمدللہ آپ کے ساتھ جا کے وزٹ کرواتا ہوں. ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، سعد نذیر صاحب، نعیم صاحب، ندیم صاحب، کہ ہم نے جو ایک چیز کی ٹھان لی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. مشکلات کا ایک سمندر ہے جو ہمارے راستے میں آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیتاً جو ارادہ تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے ہماری بھرپور معاونت کی. اور آج بڑے دعوے سے کہتا ہوں میرے ساتھ چلیں، سائٹ وزٹ کریں. آپ اس کے بعد چاہیں تو ایک ایک منٹ کا، 5 سیکنڈ کا کلپ کسی بھی سوسائٹی کی طرف جا کے بنا لیں اور موازنہ کریں. آپ کو جس انداز میں کام اس وقت جب مارکیٹ عروج پہ تھی اسی انداز میں کام آج بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ہمارا کانسیپٹ ہے، ایک ہمارا مقصد ہے. دیکھیں بہت سارے پروجیکٹس ہم نے انٹروڈیوس کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں. نیکسٹ منتھ سے ہم نے 1-2 چیزیں اور بھی بڑی گڈ نیوز دینی ہے. پشاور ہو گیا، ملتان ہو گیا، ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے بہت کچھ ورکنگ کیا ہوا. لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ 5,000 کنال کا جو پروجیکٹس ہے یہ 50,000 کنال پہ بھی لے جائیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5,000 سے بھی نہیں بڑھے گا. آج ہم اس وقت جو ہے نا 2 لاکھ کنال کو چھو رہے ہیں، ایک اور سٹی بنانے جا رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس بیس پہ ہوا کہ ہم نے وہاں کچھ کر کے دکھایا. تو اسی طرح بہت سارے شہروں میں ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، لیکن پہلے ہم یہاں سے ڈیولپ کرتے ہوئے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا بلو ورڈ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا الحمدللہ. ابھی تھوڑی سی مارکیٹ میں جو ہے نا ایک انفارمیشن جو ہے وہ ڈس انفارمیشن بھی شیئر ہو جاتی ہے اکثر اوقات کہ بلاگس میں کس ریٹس پہ بکنگ چل رہی ہیں، ایٹ سیم ٹائم 2 سے 3 ریٹس چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کے بتا سکتے ہیں کہ واٹر فرنٹ کا اس وقت جو ریٹس ہیں، عوامی بلاک میں جو بکنگ چل رہی ہے، اسپورٹ ویلی میں، یہ 3 بلاکس میں جسٹ بکنگ اس وقت بلیو ورسٹی کا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی، جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، کلائنٹس کا ایک اعتماد ہوتا ہے ہم پر، ہم نے ایک ٹائم دیتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن کا، اس پہ ہم جو ہے نا اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جی آپ جیسے دوست جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جو کلائنٹ کے ساتھ ٹچ ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ پھر ان کو جو ہے نا جب پیمنٹس کروا دیتے ہیں، اور اس وقت حالانکہ ہم اس چیز کو کلوز کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ود ڈیو رسپیکٹ، کہ ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہے، ہم کلائنٹ کو موٹیویٹ کر چکے ہیں، انہوں نے ہمیں پیمنٹ کروا دی ہے، وہ تھوڑا سا لیٹ ہے، پیمنٹ آنے میں پرابلم ہو جاتا ہے، تو آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں. تو اس کے اوپر جو ہے نا اسپیشلی ریکویسٹ پہ اگر ہم کسی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور وہ بہت بات ہوتی ہے کہ جی وہ ان کو فلاں ریٹ پہ دے دیا فلاں، تو ڈیفینیٹ نہیں، ہم آپ کی بھی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کلائنٹ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اور سی ہوتی ہے. اچھا، پھر دوسری چیزیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے مخالفین بھی اس بات کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ایسے ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں وہ کر دیا. ان کی ان مخالفت سے ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوا، بلکہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اگر شاید ہم اوورسیز میں یا پاکستان میں اس جگہ نہیں پہنچ سکے تھے، تو ان کی اس مخالفت سن کر اس بندے نے سرچ کیا کہ یار میں دیکھوں سے یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. تو جب وہ اس کو سرچ کرتے ہیں، فزیکلی وزٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنے پوری فیملی، پورے خاندان کو کہتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ جو ہے نا بہت اچھا، تو ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جو آپ کے اس وقت کوئی اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں یا اپ کمنگ کو بلاک وغیرہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں آپ اس وقت میں 1 ماہ 2 ماہ کے اندر، کیونکہ کچھ نیوز ہیں مارکیٹ کے اندر کہ بلیو ورسٹی کوئی نیا بلاک لانچ کرنے جا رہا ہے؟ جی بالکل ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک پالیسی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ میں ذاتی طور پہ بھی لندن اور بہت سارے کنٹریز کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں، اور جہاں پہ میری خواہش یہی ہے کہ جی جو ہمارے ڈیلرز نیٹ ورک کا حصہ بن رہے ہیں
ان کو بھی جو اوورسیز کے حوالے سے کوئی اگر پرابلمز ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی جائے. تو الحمدللہ پوری ٹیم پوری مینجمنٹ جو ہے نا اس اوورسیز سیکٹر پہ اب بھرپور توجہ دے رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کلائنٹ کو جو ہے نا ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ان کو بھی پرابلمز نہ ہو اور آنے والے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہم وہاں پہ انٹروڈیوس بھی وہاں پہ بھی کروائیں. اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھ آلریڈی جو ڈیلر حضرات جو نیٹ ورک موجود ہیں ان کو بھی ہم بڑا خصوصی طور پہ موقع دے رہے ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہم ادھورے ہیں, وہ ہمارے بغیر ادھورے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑی سی توجہ جو ہے نا ان کی ڈائیورٹ ہوئی ہے بہت ساری دوسرے پروجیکٹس کی طرف, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ دوبارہ اب وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ہم ان کو تو ویلکم کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ نیو پلیٹ فارم کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں. اوورسیز مارکیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہم ناک کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ لیجنڈس جو لوگ ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں, جو بڑی گڈ نیوز بھی ہیں. اور فزیکلی گراؤنڈ ریالٹی کی بیس پہ نا لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے ساتھ جڑتے بھی ہیں اور اس کام کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. مارکیٹ میں یہ بھی خبر تھوڑی سی سرکولیٹ کرتی ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ اب مارکیٹنگ کمپنیز کو ڈیلرز کو اوائڈ کرنا شروع کر رہے ہیں, کہ ان کو سائڈ پہ کر کے خود ہی وہ ساری سروسز جو اس سے پہلے ایک مارکیٹنگ کمپنی پرووائڈ کر رہی تھی, ایک مارکیٹنگ کمپنی جو سروسز پرووائڈ کر رہی تھی, ایک ڈیلر جو سروسز پرووائڈ کر رہا تھا, وہ بلیو ورلڈ سٹی کی جو ٹیم ہے وہ خود سے پرووائڈ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس کے اندر جو ایک خطرے کی گھنٹی ہیں, ایک وہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں مارکیٹ میں جو ہماری کمیونٹی کے اندر ہیں, مارکیٹنگ کمپنیز والوں کے اندر ہیں, تو اس کو آپ کیسے ہمیں سیٹسفائی کریں گے یا ٹیکل کریں گے کہ نہیں یار تسی ساڑے نال نہ لیو ککر دے ٹائم تو چلے سو اج بھی تسی نہ لیو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ کتنے ڈیلرز ہمارے پاس موجود ہیں. آپ اس کو جو ہے نا تھاؤزنڈ کی تعداد میں جو ہے نا کاؤنٹ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں, پورے دنیا میں اوورسیز. ہم سے کام کرتے ہوئے ڈیلرز جو ہے نا نے اپنا نام بنایا, ڈیلر بنے, اور ڈیلرز بنا کر ڈیلر ایسوسیشن کے پاس بھی اور دوسرے پروجیکٹس میں بھی اپنے آپ کو انہوں نے منوایا, لیکن ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی کام کر رہے ہیں. اچھا کام کرنے والا ہمارے ہر فنکشنز میں, ہمارے ہر جگہ پہ وہ موجود ہوتا ہے. اور جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ساتھ جو ٹچ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سا نوٹیفیکیشن کب نکلا ہے اور انہوں نے اپنے کلائنٹ کو کیا کہنا ہے. تو جو لوگ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. جو وقتی طور پہ اٹیچمنٹ کرتے ہیں, جن کے پاس ایک آدھ کلائنٹ آ گیا, دو آ گئے, انہوں نے وقتی طور پہ ہم سے ڈیل کر لی اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگے رہے. بہت سارے کام ہیں فزیکلی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے اٹینشنس کے ساتھ بلیو ورلڈ کو سمجھا, بلیو ورلڈ کے لیے محنت کی, بلیو ورلڈ کے لیے کام کیا, وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری ساتھ ہم کسی بھی پروجیکٹ میں ایڈوائزری رول پہ بھی وہ آتے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہم ان کے مسائل بھی سنتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں. تو نیور کسی بھی طرح کی صورتحال میں ہم ان کو نہیں چھوڑتے. وہ جاتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلیو ورلڈ سٹی آلویز ویلکم کرتا ہے سب کو. سر ابھی جو سرچارج والا ایشو مارکیٹ میں کلائنٹس کا ہے, کلائنٹ کو یہ کھلے الفاظ میں ہم لوگ بتا دیں کہ بس اب آپ کی ری شیڈیولنگ ہو کے آنی ہے, نئے ریٹ پہ آپ کو چیزیں ملنی ہیں. آپ کی طرف سے مینجمنٹ اگر ہمیں اس میں ایک اوپنلی نہ کر دیتی ہے تاکہ ہم مارکیٹ کو پھر اس شیپ کے اندر فلو میں ڈال کے لوگوں کے سوال کو سیدھا سا نہ کرنا شروع کر دیں کہ یار ہم لوگ ابھی یہ آپ کی ریکویسٹ لے کے مینجمنٹ کے پاس نہیں جا سکتے. سر جی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں چلے جائیں, پلاٹ کی قیمت اگر 20 لاکھ ہے اور وہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی جان یہ میں 10 لاکھ روپے دوں گا, وہ آپ کو ٹیبل سے نہیں اٹھنے دے گا, وہ 10 لاکھ آپ سے وصول کر لے گا. بیک اینڈ سٹوری کیا ہے, اس کی نیت ہی نہیں کہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے زمین پرچیز کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپریشن مینجمنٹ, ایکسپینسز, ڈیلر ریبیٹس, سب کچھ ہونے کے بعد ہم اپنے پروفٹ پہ تو کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن جو ایکسپینس ہوتے ہیں اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور یہ آج کا ایک کڑوا سچ ہے کہ آپ کے ریٹس بڑھ چکے ہیں, زمین کے بھی ریٹس بڑھ چکے ہیں. ہم چاہ کے بھی جو ہے نا وہ چیزیں مینیج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ہماری ابھی بھی کوشش ہے, ہم لے کے آئیں گے. ہم پوری, میں سعد صاحب اور ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے تو ندیم بھائی سے ہم نے بڑی خصوصی ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جو ہے
کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی لو کاسٹ ہیں، کیونکہ ہر دور میں ایک طبقہ جو ہے وہ لوور سے مڈل اور مڈل سے اپر اس طرح جو ہے نا وہ نکلتا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ اب اور بھی موجود ہیں جو لو کاسٹ کے لیے جو ہے نا ہم سے رجوع کر رہے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی کا تو یہ خاصا رہا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ بہت جلد جو ہے نا گڈ نیوز بھی دیں گے. فزیکلی آپ وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں ہم نے بالکل عوامی بلاک پہ بھی ہمارا وہ کام چل رہا ہے. جس ایریا میں ہم بیٹھے ہیں زمین کی لیولنگ کرنا اٹ سیلف ایک کام ہے. اس کے بعد کلورٹس بنانا جہاں سے پانی کا سسٹم نکلنا ہے، جہاں سے چیزیں اپ گریڈ ہونی ہے. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ پروجیکٹ کو ایک مثال بنا دیا جائے اور اس کے لیے جو ہے نا دنیا بھر سے ہم جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ عجائبات جو ہے نا وہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اس کو وہ سر جیسے بھی اسپورٹ ویلی ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ڈاؤن ٹاؤن جس کو بھی لانچ بھی نہیں کیا اس کے اوپر بھی کام ہوتا نظر آ رہا ہے. جنرل بلاک تو الحمدللہ تقریباً پوزیشنیبل ہو چکا ہوا ہے. اوورسیز بلاک پہ بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عوامی نہیں نظر آ رہا کہیں پہ. نہیں آپ نے وزٹ نہیں کیا ہوگا. آپ میرے ساتھ سنڈے کو وزٹ کریں، آپ کو عوامی بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور عوامی سب سے زیادہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کافی ساری جگہوں پہ جو ہے نا ہم نے وہ کیا ہوا ہے. ہیلو وعلیکم السلام. چلیں ٹھیک ہو ٹھیک. تو عوامی آپ میرے ساتھ وزٹ کریں. عوامی کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جی زمین کا جو آپ کا وہاں پہ لینڈ جو موجود ہے وہ لیولنگ بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد جو کٹ فلنگ ہے اس کا بھی وہ کام کر رہا ہے. ہماری زیادہ تر کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم جتنا بھی اس ایریے میں بائنگ کر سکتے ہیں ہم بائنگ کریں. آپ وہاں پہ اگر 200 مشینیں اتار دیں 400 مشینیں اتار دیں تو آپ کو وہ بھی کم نظر آئیں گی، کیونکہ ایک ایریا ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لکیلی ہم جب مشینیں اتار دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آگے جو زمین کی جو قیمتیں ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے سوالات کا سیشن ہے. ابھی جو ڈیولپمنٹ چارجز والا ایپیسوڈ تھا اس کے پہ بھی ایک پالیسی شروع میں دی گئی، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی کی، تھوڑا سا پروٹیسٹ بھی کیا. اس کے بارے میں اس کے بعد کوئی واضح پالیسی نہیں آئی کہ ڈیولپمنٹ چارجز کیا جتنے اناؤنس کیے گئے تھے وہی امپلیمنٹیشن میں جا رہے ہیں یا اس کا کیا سینیریو کریٹ کیا جائے گا؟ خرم بھائی معذرت کے ساتھ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ جو ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں تلخ کی طرف چلی جاتی ہیں. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کوئی چیز پریزنٹ کرنا، ایپیسوڈ بنا کے دینا، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ نہ ہمارا خاصا ہے نہ ہم کرتے ہیں. پرابلمس کیا تھی؟ پرابلم یہ ہے کہ جو چیز آپ کو ہم دے رہے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے. ڈیولپمنٹ کا معیار دیکھ کے جو ہے نا لوگ اماؤنٹ کی طرف جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ ڈے 1 سے ڈیولپمنٹ شروع کی اور آج بھی کر رہے ہیں. اصولی طور پہ کسی بھی ڈیولپرز کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے فائل رکھیں، وہ آپ سے کہا کہ جی آپ کی ابھی پرائز پوری نہیں ہوئی تو ہم آپ کو پلاٹ کیسے دیں، اور پلاٹ دیا کہاں جاتا ہے؟ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. تو ڈیولپمنٹ چارجز تو ابھی دینے ہیں. تو بلو ورلڈ سٹی نے تو چینج کر دیا. انہوں نے تو زمین کی قیمت کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ بھی کرنا شروع کر دی اور ڈیولپ کر کے پلاٹ بھی دے رہے ہیں. اور ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ اب انفارم کر کے جو ہے نا کچھ لوگ جنہوں نے پوزیشن لیا وہ ادا کر رہے ہیں. اس میں بھی ہم سہولت ادا کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی انسٹالمنٹ کروا کے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے کمپلیٹ کروا لیں. کسی بھی لیول پہ کسی بھی جگہ ڈیولپمنٹ چارجز ہماری انکم نہیں ہے. ہماری انکم وہی تھی جو ہم نے لینڈ کاسٹ کی صورت میں وصول کرنی تھی. اور آج ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں پیمنٹ دیتے ہیں، دیکھیں کینسلیشن کر کے نئے پلاٹس بیچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ نے ہمیں پیمنٹ دی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا پلاٹ جو ہے نا ریوائز کر لیں، اگلے 3 سال میں پیمنٹ ادا کریں. آج دیکھیں آپ کے پاس پلاٹ نہیں ہے، آپ اپنے کسی کلائنٹ کو اگر اوورسیز کا دیتے ہیں، آپ اسپورٹس ویلی کا دیتے ہیں یا ابھی ڈاؤن ٹاؤن آ رہا ہے اس کا آپ دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو پرانے ریٹ کا دیں گے؟ جو نیا ریٹ ہوگا اسی کو دیں گے اور اسی ریٹ پہ اس نے بک بھی کرانا ہے، اس کو 3 سال کا 4 سال کا شیڈول بھی ملنا ہے. تو وائی ناٹ، یہ کیوں نہ انجوائے کریں؟ ٹھیک ہے، ان کو بینیفٹ ہے 100%. ان کا میں بینیفٹ بتا رہا ہوں کہ ان کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ اگر اپنی پیمنٹ اب بھی ریگولرز کرتے ہیں
تو جو نئی بکنگ ہوتی ہے اس سے پہلے ان کو بیلٹ میں الاٹ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی نادان جو ہوتے ہیں نا وہ جب عقل مند کی طرف آتے ہیں تو اس چیز کو فیل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب کم از کم پازیٹیو وے میں اپنے کام کو کمپلیٹ کریں. آج آپ پیمنٹ ہمیں ادا کرنے کے بعد ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں نا کہ جی ہمارا پلاٹ کدھر ہے, ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پیمنٹ ہی نہیں دی تو آپ ہم سے کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم لوگ آج تک سنگل پرسن بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. ایک نوٹیفیکیشن, 2 نوٹیفیکیشن, 3, ہر بار مختلف نوٹیفیکیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے حالانکہ ہماری کوشش تھی کہ آپ کو موقع دیا جائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. کیا لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ بالکل اٹھایا. آپ یہاں پہ جو انسٹالمنٹ دینے آتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ تو بڑے ہیپی ہیں, خوش ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہم نے بروقت دی ہے, آج ہمیں 2 لاکھ پروفٹ مل رہا ہے, 4 لاکھ مل رہا ہے, 5 لاکھ مل رہا ہے. جنہوں نے 60 لاکھ کا کمرشل پلاٹ لیا تھا اور آج جو 1 کروڑ 20 لاکھ میں لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا نا. جب ان کو نمبر ان کا لگ جائے گا تو ان کو 90 لاکھ 80 لاکھ روپے یا 50 کروڑ روپے ان کو آفرز ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ پوزیشن ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروانا آپ کی ذمہ داری ہے اور ہم پریزنٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر تو سعد صاحب نے اناؤنس کیا کہ انشاءاللہ تعالی یکم رمضان کو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے, تو وہ کون کون سے بلاک کی بیلٹنگ ہو رہی ہے؟ اس میں نا ہم نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے, آپ اس کو اسٹڈی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری ایڈوائز ہے ذاتی طور پہ کہ 1 منٹ کی یا 1.5 منٹ کی جو ہے نا آپ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں کہ جو بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب آپ کی ویڈیو جائے گی کہ نیا نوٹیفیکیشن آ گیا اس کو سمجھتے ہیں, جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کے ویورز بھی بڑھیں گے, کلائنٹ بھی بڑھیں گے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے نا. تو اس میں جو ہے نا ابھی کیونکہ اسپورٹس ویلی جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے, اور اس سے پہلے جنہوں نے جنرل بلاک میں 90% دے دیا ان کی بیلٹنگ ہو جائے گی, اوورسیز میں 75% دے دیا ان کی بیلٹنگ ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے نا ابھی ہماری کوشش ہے کہ جی عوامی اور واٹر فنڈ کی جو ہے نا اس کی بھی بیلٹنگ ہم کر دیں, اور لوگ جو ہے نا بروقت اپنی پیمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آج کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ لیگل ہے چاہے وہ ان لیگل ہے, چاہے اس کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے, وہ 15 16 18 لاکھ روپے سے کم کوئی پلاٹ دے ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. ہم نے اگر 7 لاکھ میں پلاٹ سیل کیا تھا تو اب وہ 7 لاکھ کا ہی آپ کو ہینڈ اوور کیا, ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں ہماری آنیسٹی کی مثال نہیں. سر اوورسیز کی بیلٹنگ میں پہلے کرائٹیریا تھا 50% کا, اس کو بھی بڑھا کے 75% کر دیا. آلریڈی پاکستان کے حالات ایسے ہیں, آلریڈی لوگ مجبور ہوئے ہیں, تو یہ کیوں یکدم 25% کو بڑھا دیا گیا؟ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرے عوام کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پلاٹس کے نمبر لگ جائیں اور ان کو اس میں فائدہ ملے. اچھا خرم صاحب, میرا جو ہے نا ایک ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس ہے, میں وہ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار وہ آپ کا طبقہ جس نے روز محنت کرنی ہے یا تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ پلاٹ لے گا, تو وہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناممکن سی بات ہے. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس 2-4 لاکھ کی سیونگ ہوتی ہے اور وہ 7-8 لاکھ کا پلاٹ لینا چاہتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں وہی پلاٹ لیتا ہے اور وہی آپ کو انسٹالمنٹ کلیئر کر رہا ہوتا ہے. ادروائز یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ مہینے میں جو ہے نا 10,000 بچائیں اور سال میں آپ لاکھ روپے بچائیں, لیکن پلاٹ آپ جو لے رہے ہیں سال میں اس کی پیمنٹ آپ 2 لاکھ کریں, کہاں سے کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا. وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے اتنی پیمنٹ مینیج کرنی ہے, یہاں سے اتنی پیمنٹ مینیج کرنی ہے. تو ہمارے لیے وہ کلائنٹ تو ویسے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا جس نے ڈاؤن پیمنٹ تو دے دی, اب انسٹالمنٹ کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی مجھے کوئی جیک لگے گا یا کوئی ڈیفالٹر, وہی لوگ کرتے ہیں نا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. الحمدللہ ہمارے پاس وہی لوگ ہیں جو پلاٹس کی رقم ادا کر رہے ہیں. جب وہ رقم ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم پچھلے پریویس جنہوں نے رقم ادا کر دی ان کو پلاٹ ہم نے فزیکلی پوزیشن کے ساتھ آفر کر دیا. تو اس کی مثال موجود ہے کہ آپ کا پیسہ, آپ کا سرمایہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ اس کو پراپر ڈلیوری کی طرف لگا رہا ہے, دن رات کی محنت. آپ نے سر کلائنٹوں کے بھی ذائچے نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ کون سا بندہ کی انسٹالمنٹ دے گا, کون سا نہیں دے گا, ساروں کے ذائچے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, کیڑا پیر ملے آج. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں ہم نے جب کام کی ابتدا کی تھی تو اگر ہم نے نارمل ایک سوسائٹی یا ایک سٹی یا ایک ٹاؤن بنانا ہوتا نا تو آج ہم میرے خیال ہے کہ 40 کے قریب ٹاؤن مختلف شہروں میں بنا چکے ہوتے, ٹھیک ہے نا. اور آج اگر ہم, مطلب میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ
بڑے سے بڑا کسی بھی پروجیکٹ کا آپ نام لے لیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. ہم ان کے لیے مثال بھی بنیں گے. بالکل ہم نے مثال کے ساتھ تھریڈ بھی ہیں آپ ان کے لیے. جو بھی ہے دیکھیں، اب جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، اور جو عزت اللہ کی طرف سے ہے، جو ذلت اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسی کی اوقات نہیں ہے. ایک جاتے جاتے میں ایک بات کر دوں، بڑی وہ ہے کہ اللہ پاک بھی مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پاک کی مسکراہٹ کیسی ہوگی نا. تو جب اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی مسکراتے ہیں کہ میں بندے کو عزت دے رہا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں اس کو بے عزت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی مسکراہٹ کو اندازہ لگائیں. اور پھر وہ کہ جب میں بندے کو ذلت دے رہا ہوں اور لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ عزت ذلت جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ساتھ جو ٹیم میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ نعیم صاحب ہیں، ندیم صاحب ہیں، سعد صاحب ہیں، میں ہوں، حمزہ صاحب، جتنے بھی لوگ ہم موجود ہیں، ہم لوگ موجود ہیں کھڑے ہوئے ایک ساتھ ایک ہی عرصے میں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا لیں کہ پروجیکٹ بنتے ہیں، لوگ جڑتے ہیں، پارٹنرشپ ٹوٹتی ہیں، مینیجر بھاگ جاتے ہیں، کنٹری ہیڈ بھاگ جاتے ہیں، جی فلاں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کبھی کسی کے بارے میں رومنگ ہوتی ہے، جی کوئی نیا پروجیکٹ کر لیا، جی پارٹنر الگ ہوگا. یہ نہیں ہوا، یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں ہوا. یہ ایڈمائریبل بات ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب یہ مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم پہ کرم کیے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈلیور بھی کریں گے، لوگوں کی امیدوں پہ بھی پورا اتریں گے، اور ہم ہمیشہ مٹھی ہی کی طرح رہیں گے. نہ ہم اپنا رزق بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی، ہم اسی سے رجوع کرتے ہیں. اور وہی ہمارا جو ہے نا کاتب تقدیر ہے، جس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پروجیکٹ کا ایک مثال بننا اور اس کے پیچھے بیہائنڈ نام آنا، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی رہے گی ہماری اولاد کی، لوگوں کی، وہ ہمارا نام جو ہے نا وہ ایک مثال بن. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ. آج ایک اوور ویو پہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم لوگ جلد سے جلد سائٹ وزٹ کریں، لوگوں کو بلاک وائز بلاک کے تھرو ہم لوگوں کو ادھر کھڑے ہو کے انفارمیشن شیئر کریں، کیونکہ جو چیزیں آپ بتا سکتے ہیں، جو آپ کی زبان سے جاتی ہیں، ہم آلریڈی لوگوں کو ویڈیوز کے تھرو، میسیجز کے تھرو کنوے کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے الفاظ ہیں ان کی ویلیو ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. تو اس میں سر میں انشاءاللہ اس آپ سے پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں، میں آپ کو فزیکلی جو ہے نا وزٹ کرواتا ہوں، اور تمام بلاکس کا، کنسٹرکشنز کا، وہاں پہ کون کون سے گروپ جو ہیں وہ کون سے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، کمرشل جو ہیں، بینگلوز کہاں بن رہے ہیں، ولاز کہاں بن چکے ہیں، ڈیولپمنٹ کہاں ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں میں اور ویوز آپ کو بتاتا ہوں. اور اچھا ہے کہ کیونکہ ہم ابتدا کرنے لگے ہیں اوورسیز کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ وہ گروپ جڑتے جا رہے ہیں جو اوورسیز میں پہلے انڈیویجولی طور پہ کام کر رہے تھے، اب بڑے اچھے لیول پہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو میرا ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ جی آپ اس چیز کو وزٹ بھی کر لیں، ہماری ویب سائٹ بھی دیکھیں، اور کلائنٹ کے معیار پہ پورا اتریں. جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کریں الحمدللہ ہم پوری کر رہے ہیں، آپ بھی پوری کریں. کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو وہ ہمارے لاہور آفس میں کال کر سکتا ہے، اسلام آباد آفس میں کال کر سکتا ہے، کسی بھی نمائندے سے بات کر سکتا ہے. کسی بھی معاملے میں، کسی فائل میں، کسی اماؤنٹ میں، کسی بھی چیز میں اسے کوئی پرابلم ہے تو ہم ان کے لیے 24 آور دستیاب ہیں. میرے نمبر پہ کال کر سکتا ہے، مجھ سے بات کر سکتا ہے، جہاں تک ہوگا ہم انشاءاللہ ان کے پرابلم بھی سوالو کریں گے، ان کو گائیڈ بھی کریں گے. اور جو لوگ خام خائی اگر کہتے ہیں کہ جی میں کام کر رہا ہوں اور میں کام کر رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کی اگر ویریفیکیشن یا تصدیق کرنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ باقی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.